अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर नॉवेल्स वर्ल्ड। लेट्स एक्सप्लोर नॉवेल्स वर्ल्ड टुगेदर। इस चैनल में आपको रोमांटिक, सैड, इस्लामिक, सोशल इशू बेस्ड नॉवेल्स, फॉर एग्जांपल एज डिफरेंस बेस्ड, आफ्टर मैरिज बेस्ड, आर्मी हीरो बेस्ड, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड, रिवेंज बेस्ड, फोर्स्ड मैरिज नॉवेल्स, रूट्स अ जालिम हीरो, सेकंड मैरिज बेस्ड, कॉलेज लाइफ लव स्टोरी बेस्ड, इस तरह के बहुत से नॉवेल्स की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। इस वीडियो में हम जिस नॉवेल्स की दुनिया में जाने वाले हैं उसका नाम है तितली जैसा प्यार। आजकल पाकिस्तान में एक ड्रामा मोहब्बत गुमशुदा मेरी बहुत ज़्यादा फेमस है। इस ड्रामा की कहानी इसी नावल तितली जैसा प्यार से ली गई है। इस नावल के टू मेन कैरेक्टर्स जुबारिया और साइम हैं, जो कि एक दूसरे से इंतहा का प्यार करते हैं। आम से जो लोग मोहब्बत गुमशुदा मेरी ड्रामा देखते हैं उन्हें आइडिया होगा कि वो किस बेचैनी से ड्रामे की न्यू एपिसोड का हर वीक इंतज़ार करते हैं। आपका यही इंतज़ार ख़त्म करने के लिए मैं इस नावल की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ कि आखिर में इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी होने वाली है या फिर सैड। चलें अब आपको मज़ीद इंतज़ार करवाए बिना चलते हैं ड्रामा मोहब्बत गुमशुदा मेरी और नावल तितली जैसा प्यार की कहानी की तरफ। गलती हो गई जो इस निकम्मी को अलमारी ठीक करने का कह दिया। कमरे में दाखिल होते ही समीना बेगम का दिमाग घूम गया। सारे कपड़े बेड और जूते कलीन पर ढेर और खुद मोहतरमा कहाँ गायब थीं। समीना बेगम को अच्छी तरह अंदाज़ा था, तभी गुस्सा जब्त करती बालकनी की तरफ मुड़ी। हस्बे तवक्का मोहतरमा जुबारिया साहिबा झूले पर हैंड्स फ्री लगाए मदहोश थी। आँखों पर खीरे के कतले, पैरों के नाखून फासत से सुर्ख रंग में रंगे, कानों में रस घोलते आतिफ असलम की वजह से माँ की आवाज़ बहुत दूर से आती सुनाई दी। तभी इत्मीनान से हाँक लगाई थी। अम्मी जान कर रही हूँ, अभी काम ख़त्म करके आती हूँ। इसके बाद अम्मी जान को कौन रोकता। कहाँ का आतिफ असलम और कहाँ के खीरे के कतले। कोई इतनी बड़ी लड़की को मारता है। वो रूहान सी हो गई। तुम्हारी यही हरकतें रही तो एक दिन जूते भी खाओगी। अम्मी जान को मज़ीद ताव आ गया। सारा कमरा बखेर कर जहाँ पार्लर खोलकर बैठी हो, तुम्हारी उम्र है ये हरकतें करने की। अम्मी इसे खाना ना देने की धमकी और अलमारी तरतीब देने का हुक्म देती चली गई। जुबारिया ने गुस्से में सारे कपड़े जूते अलमारी में ठूंस कर ज़बरदस्ती अलमारी बंद की। इसका कसूर कहाँ था। स्वीट 16 का आगाज़ था। नर्मल, कोमल, अनछुए जज्बात। सुना है इस उम्र में तो गुड्डी पर भी रूप आ जाता है। वो तो फिर जुबारिया सरमत थी। इस कदीम तर्ज के बने बड़े से घर की रौनक और मीना थी, जहाँ ताया जुबैर और ताई साजदा बेगम की आंखों की तारा थी। वहाँ माँ बाप की आंखों की ठंडक। जुबैर और साजदा दो बेटियों की शादी कर चुके थे। अब रह गया कुलौता बेटा दानियाल। तो जुबारिया से बड़ी रोशानी को पैदा होते ही दानियाल के लिए मांग लिया गया। अब मेक्का और मतवक्का ससुराल में परवान चढ़ती रोशानी ने सुगर ना होती तो क्या होती। ऊपर से जुबारिया 16वां सन लगा था कि ये टार साकड़ निकाल दिया। और अकल वो तो लंबे कद वालों की वैसे ही टखनों में होती है। भाई हम नहीं, सियाने कहते हैं। जुबारिया का मोबाइल वहीं झूले में रखे रखे गायब हो गया। पूरा घर सर पर उठाने से पहले ही जैबी को अंदाज़ा हो गया था गया कहाँ। दोनों घरों की बालकनी आपस में मिली थी। बस एक छोटी सी रेलिंग ही तो थी, जिसे बचपन से लेकर अब तक कूदती आई थी। बस अब भी फलांग ली। ये भूल गई कि बचपन गुजर गया, अब नौजवान की ओलैन बहार के दिन थे। बचपन की आदतें आसानी से कहाँ जाती हैं। साइम मज़े से गैलरी खोले इसकी तस्वीरें देख रहा था। कैसी गैर इखलाकी हरकत है, इससे गुस्सा तो आना ही था। माय गॉड, ये तुम हो या सेल्फी है यार। तुम इस तरह किसी की पर्सनल फाइल्स नहीं देख सकते। उफ, बागड़ बिल्ली लग रही हो। वह संस का लूट पूट हो रहा था। साइम के बच्चे जैबी रोने वाली थी। साइम तो खुद अभी बच्चा है, फिर जैबी को देखकर एकदम चौंकने की अदाकारी की। जैबी, तुम कब आई। मेरा सेल वापस करो। कौन सा सेल। मेरे पास तो नहीं है। डेटाई से सेल जेब में डाल लिया। मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। अच्छा, कैसे। कुर्सी चलाते इसने दिलचस्पी से जैबी के सुर्ख चेहरे को देखा। कोई गुस्से में इतना खूबसूरत भी लग सकता है।
میں تمہارے دانت توڑ دوں گی۔ زیبی مٹھیاں پنچ کر چلائی۔ توڑ کر دکھاؤ۔ وہ تن کا کھڑا ہوا تو زیبی جیسے چھوٹی پڑ گئی۔ جینس کی سفید ٹی شرٹ پہنے یہ وہ سائم نہیں تھا جو اس کا بیگ اٹھا کر وین میں رکھتا تھا، ٹوٹی گڑیا جوڑا کرتا تھا یا سائیکل کی چین چڑھا دیتا تھا۔ میرا موبائل واپس کرو۔ ایک فطری کشش سے خود کو چھڑاتے زیبی مدھم ہوئی۔ نہیں کرتا۔ اسے دھیما پڑتے دیکھ کر وہ اور پھیل گیا اور زیبی بچپن والی چڑیل بن گئی۔ وہ ناخنوں سے اس کا چہرہ نوچ لیا کرتی تھی۔ اسی چھینا جھپٹی بچ بچاؤ اور دھمکیوں کی آوازوں نے آفس سے واپس آئی فائقہ کے ہاتھ سے پرس چھڑا دیا۔ انہوں نے خوف زدہ نظروں سے بند دروازے کو دیکھا۔ ان کا تصور اور انداز سے آتی آوازیں پیچھے کے منظر کو اور بھی بھیانک بنا گئیں۔ سائم، بدتمیزی مت کرو۔ اسٹارٹ کس نے کیا تھا؟ میرا بازو چھوڑو، منت کرتی آواز۔ آج نہیں، آج سارے بدلے لے کر رہوں گا۔ دھمکی ہی دھمکی۔ فائقہ نے داڑ سے دروازہ کھولا۔ زباریہ اپنا ہاتھ چھڑا کر فائقہ کے پیچھے آ چھپی۔ انٹی دیکھیں یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے ٹہل کر اپنے 17 سالہ بیٹے کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں پکڑے پانی کے جگ کو۔ انٹی دیکھیں یہ مجھ پر پانی پھینک رہا ہے۔ پانی؟ فائقہ کی رکی سانسیں بحال ہوئیں۔ یہ میرا موبائل اٹھا لایا ہے۔ میں نہیں لایا۔ انٹی دیکھیں اس کی جیب میں ہے۔ بکواس بند کرو۔ شٹ اپ۔ فائقہ چلائی۔ سائم اس کا موبائل واپس کرو۔ ماں کا غصہ اور حالت دیکھ کر سائم نے شرمندہ ہوتے ہوئے موبائل نکال کر زیبی کی طرف بڑھا دیا تھا۔ موبائل لیتے ہی زیبی کو یاد آیا کہ اس پر تو لاک لگا ہے۔ جانی تصویریں نہیں دیکھ رہا تھا، صرف اداکاری کر رہا تھا۔ کتنی بار منع کیا ہے، اب تم دونوں بچے نہیں رہے ہو۔ وہ وقت گزر گیا جب ایک دوسرے کے گھر کی دیوار پھلانگا کرتے تھے۔ فاصلہ رکھا کرو۔ اور زیبی خبردار جو تم آئندہ اس طرح سائم کے کمرے میں نظر آئیں۔ فائقہ کے دبنگ اور غصے بھرے لہجے سے زیبی کی جان جاتی تھی۔ تبھی شرافت سے سر ہلا کر بالکنی کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھی۔ یہاں سے نہیں، سیدھے راستے سے جاؤ۔ فائقہ نے روکا۔ وہ میں نے شوز نہیں پہنے۔ زیبی منمنائی۔ فائقہ جھنجھلائی۔ جاؤ لیکن آئندہ یہ حرکت نہ دیکھوں۔ زیبی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی۔ سائم بے چین ہو گیا۔ ماما، آپ نے اسے خواہ ڈانٹ دیا تھا، غلطی تو میری تھی۔ تم سے تو میں شام میں بات کروں گی۔ انہیں اپنے اعصاب سنبھالنے کے لیے وقت درکار تھا۔ وسیع دسترخوان پر موجود تمام افراد کھانا کھانے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ثمینہ اور ساجدہ کو تمام گھریلو امور اسی دوران مردوں کے گوش گزار کرنا ہوتے تھے۔ اس دوران زباریہ کی فرمائشیں نہ ہوں یہ تو ممکن ہی نہ تھا۔ سرمد کو بیٹی کی خاموشی بہت کھلی۔ ہماری بلبل کیوں خاموش ہے؟ میں کسی کی بلبل نہیں ہوں۔ اس کی ناراض آواز پر سب متوجہ ہو گئے۔ روشانے کے ہاتھ کے بنے پلاؤ کی تعریف کرتا دانیال بھی۔ کس نے میری بیٹی کو ناراض کیا؟ سرمد کی نظریں ثمینہ کی طرف اٹھی۔ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میری کیا مجال جو آپ کی لاڈو کو کچھ کہہ سکوں؟ وہ تلملائیں۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، سب ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں بچوں جیسی شکایت تھی اور زبیر صاحب اس میں بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ کسی کی جرأت ہے جو ہماری زیبی کو ڈانٹے؟ ابھی بتاؤ، میں اس گھر سے اس کا دانہ پانی بند کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، ایسی بھی کیا نازک مزاجی، ذرا سا گھر کے کام کاج کے لیے۔ ثمینہ کی جیٹھ کے غصے سے جان جاتی تھی۔ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ گھر کے کام کاج کر سکے؟ یہ کہتے ہوئے سب بھول جاتے تھے کہ اتنی سی عمر میں روشانے نے سارا کچن سنبھال لیتی تھی۔ روشانے نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا تھا۔ گھر میں 3 عورتیں ہیں، زیبی کو کام کی کیا ضرورت ہے؟ باپ ہی فوراً مدد کو آیا۔ یہ 3 عورتیں اس کے ساتھ جہیز میں دے دیجیے گا، انوکھا لاڈ ہے۔ ثمینہ کو تاؤ آ گیا۔ ارے بیئی، سیکھ لے گی، جلدی کیا ہے، ابھی تو کالج جائے گی، ڈاکٹر بنے گی۔ سرمد صاحب کے سارے خواب اسی سے وابستہ تھے، بیٹا ہوتا تو ڈاکٹر بنتا۔ خیر آج کے دور میں لڑکیاں کیا نہیں کرتی، زیبی ان کا خواب پورا کرے گی، یہ ان کی خواہش تھی اور ان کی اس خواہش سے زیبی کی جان جاتی تھی۔ تبھی تو فوراً موضوع بدل دیا۔ تایا ابو، میری سہیلی کی سالگرہ ہے اور میرے پاس کوئی بھی نیا ڈریس نہیں ہے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ دانیال، شام کو بچیوں کو ساتھ لے جاؤ اور جیسی شاپنگ چاہتی ہیں کروا دو۔ لے جاؤں گا، اب منہ پھلانا بند کرو۔ روشانے، تمہیں بھی کچھ لینا ہے؟ دانیال زیبی کو تسلی دے کر روشانے کی طرف متوجہ ہوا۔ ساتھ جاؤں گی، کچھ نہ کچھ خرید ہی لوں گی، وہ مدھم سے لہجے میں بولی۔
دانیال نے انہیں اچھی خاصی شاپنگ کروا دی تھی۔ زبیریہ کا موڈ بھی بحال ہو گیا۔ شاپنگ کی چیزیں دیکھ دیکھ کر دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اچھا لگے گا نا ایک خوبصورت سا سوٹ؟ اپنے سا لگاتے ہوئے اس نے روشانے کو دیکھا جو بیڈ پر بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ بہت جچے گا، روشانے مسکرائی۔ تم بھی لے لیتی۔ دانیال کو اچھا نہیں لگا تھا۔ انہوں نے پہننا تھا یا تم نے؟ زبیریہ نے ناک چڑھائی۔ روشانے کو ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکان پھیلی۔ دیکھنا تو اس نے ہی ہے، رہنے دو، کبھی نظر بھر کے تمہیں دیکھا تک نہیں۔ زبیریہ کو دانیال کے سنجیدہ انداز سے خاصی شکایتیں تھیں۔ روشانے کو اچھا نہیں لگا تو چڑ گئی۔ تمہارے سامنے دیکھیں گے۔ زبیریہ جوش میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں، ایسے لگتا تو نہیں؟ عمر ہی ایسی تھی، محبت ایک خوبصورت تتلی جیسی لگتی جو پھولوں کے کنج میں آنکھ مچولی کھیلتی تھی۔ ابھی سے ان کی مرضی پر چلتی ہو، بعد میں کیا کرو گی؟ روشانے کے گھورنے پر اس نے پینترا بدلا۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ روشانے کی سمیٹا سمیٹی ہو گئی تھی، اس لیے اطمینان سے بیٹھ گئی۔ ذرا بھی نہیں، وہ ہلکا سا گھورتے ہیں تم کانپنا شروع کر دیتی ہو۔ نہ لڑائی جھگڑا، نہ نخرا، نہ کوئی ایکسائٹمنٹ، وہ تو بور ہو جائیں گے تم سے۔ لاوبالی پن میں کہے گئے جملے روشانے کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ تو پھر یہ محبت تو نہ ہوئی؟ وہ تم سے محبت کرتے ہیں؟ پھر سے وہی جوش۔ روشانے چڑ گئی۔ تو کیا یوں ہی منگنی کر لی؟ زبیریہ نے سوٹ ایک طرف رکھا اور اس کے سامنے بیٹھ کر کشن گود میں رکھ لیے۔ لاوبالی سوچ پر تفکر کی پہلی پرچھائی پڑی تھی۔ روشانے، شادی کے لیے ضرور محبت ضروری ہے، ہر رشتے میں محبت ضروری ہوتی ہے۔ میں تو لو میرج کروں گی۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد اعلان کیا۔ کسی ڈھنگ کے بندے سے کرنا، ورنہ 100 جوتے پڑیں گے۔ روشانے نے اس کی بال لاپرواہی سے اڑا دی۔ زبیریہ کے چہرے پر کھوئی کھوئی مسکراہٹ جاگی اور ذہن کے پردے پر سائم کا سراپا۔ کوئی ایسا ویسا ہماری نظروں میں سمانے کیوں لگا؟ کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ کیا کروں، کچھ کام کاج نہ سیکھا تو لوگ مجھے ہی پھوڑ کہیں گے۔ بڑی تو گھر میں نپٹ گئی، اس نے تو سسرال جانا ہے۔ لاکھوں ڈگریاں لے لو، گھر کا کچن تو دیکھنا ہی ہوتا ہے۔ سمینا کی اپنی ہی فکریں تھیں۔ ایک بیٹا اور ہوتا تو اسے بھی مانگ لیتی۔ ساجدہ کی ہنسی کی آواز پر زبیریہ کو تاؤ آ گیا۔ اور میں تو جیسے مان ہی جاتی۔ روشانے سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ بالکنی میں آ گئی۔ مٹی کے آبخور روؤں میں پانی گدلا تھا۔ روشانے کو فسرت نہ ملتی تو کون بگاڑ کرتا؟ اسے تو بگاڑ ہی لگتی۔ پھر چڑیاں آتی کہاں تھی؟ درخت کٹ چکے، آبادی پھیل گئی۔ چڑیاں یہاں کا راستہ بھول چکی تھیں۔ جہاں بسیرا نہ ہو سکے وہاں بسیرے کی خواہش رکھنے والے کیوں آئیں گے؟ وہ جھولے پر بیٹھ گئی۔ ساتھ والی بالکنی سے گٹار پر گنگنانے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اف، یہ سائم کا جنون، اسے سنگر بننا تھا۔ ساتھ ہی سے فائقہ آنٹی کی ڈانٹ یاد آئی۔ وہ کچھ اور بدمزہ اور اداس ہو گئی۔ تم یہاں بیٹھی ہو، چلنا نہیں ہے؟ وہ ریلنگ کے دوسری طرف آ کھڑا ہوا۔ زبیریہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ ڈھلتی شام کے سائے میں تھا۔ پیشانی پر بکھرے بال، چمکتی آنکھیں، سر زمین، دل پر ایک ننھی سی کھوپڑ پھوٹی۔ بیج تو نہ جانے کب سے بویا جا چکا تھا۔ او ہیلو! زبیریہ یہ سائم کی آواز پر چونک گئی۔ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں نہیں جا رہی۔ کیوں؟ تم نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اور آنٹی نے اتنی باتیں سنا دی۔ وہ تو میں نے بھی سنی ہے۔ اتنا لمبا لیکچر تھا۔ اب بڑے ہو گئے ہیں، بچوں جیسی حرکتیں مت کرو، زیبی سے دور رہو۔ آنٹی نے یہ کہا؟ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ تقریباً، سائم نے کان کھجایا۔ انہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ پہلے تو گود میں بٹھا کر نوالے کھلایا کرتی تھی۔ آئی تھنک اب تم ان کی گود میں پوری نہیں آتی۔ معصومیت سے وضاحت دی۔ ڈفر! تمہیں پتہ ہی نہیں میں چیز کیا ہوں۔ سائم کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں، مجھ سے دوستی کرنے کے لیے مرتی ہیں۔ وہ جب سے کالج گیا تھا اس کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ تم میں ایسا کیا ہے؟ زیبی کو غصہ آ گیا۔ تمہیں میری قدر ہی نہیں ہے۔ بچپن میں مفت میں مل گیا تھا نا، اس لیے۔ تم تو درخت سے گرے آم تھے جسے میں نے مفت میں اٹھا لیا۔ سامنے بھی زیبی تھی۔ اڑاؤ مذاق، جس دن میں فیمس سنگر بن گیا لکھ کر رکھو، تمہیں آٹوگراف نہیں دوں گا۔ یہ آٹوگراف کا نہیں، سیلفیز کا دور ہے۔ تمہارے ساتھ ایک تصویر نہیں بنواؤں گا۔ اچھا، تو کس کے ساتھ بنواؤ گے؟ ظاہر ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ تمہاری گرل فرینڈ بھی ہے؟ زیبی ٹھٹک گئی۔ سب کی ہوتی ہے۔ لاپرواہی سے بال سنوارتے وہ مزید اکڑ گیا۔
سب کی نہیں ہوتی۔ اچھا میری تو ہے، نام کیا ہے؟ زیبی نے دانت پیسے۔ کس کس کا بتاؤں؟ وہ مزہ لینے لگا۔ کتنی ہیں؟ زیبی کو غصہ آنے لگا۔ 2 4 6 سائم انگلیوں پر گنتے گنتے رک گیا۔ مطلب کالج میں جتنی لڑکیاں ہیں فرینڈس ہی تو ہیں۔ زیبی کی حالت پر ہنسی کے ساتھ ساتھ ترس آنے لگا تھا۔ جس کی برتھ ڈے منا رہے ہو وہ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ زیبی مشکوک ہو گئی تھی۔ اب یہاں بیٹھ کر تو کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، ساتھ چلنا ہے تو چلو۔ سائم اسے غصہ دلا کر منانا چاہتا تھا۔ ضرور جاؤں گی۔ وہ کھڑی ہوگی۔ میں بھی تو دیکھوں کون سی ایسی انوکھی فرینڈ ہے جس کے لیے اتنے سیلیبریٹ ہو رہے ہو۔ وہ جوش میں اٹھ کر تیار ہونے چل دی۔ جب سے سائم کالج گیا تھا اکثر ہی اپنے گروپ کی باتیں بتاتا جس میں لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ سب مل کر پڑھائی کے ساتھ ساتھ تفریح پروگرام بناتے رہتے۔ زباریہ کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ بچپن سے اب تک لڑکی کے نام پر وہی سائم کی بیسٹ فرینڈ رہی تھی۔ سائم ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ بچپن سے دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں بے تکلف آنا جانا تھا۔ یہ تعلقات رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر تھے۔ تب ہی ریدا کی برتھ ڈے پارٹی آئی تو زباریہ سائم کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ حالانکہ وہ تو ریدا کو جانتی نہ تھی نہ اس کے گھر والوں کو۔ بھروسہ تھا تو صرف سائم پر۔ یہ بھی پتہ تھا کہ گھر والے اجازت نہیں دیں گے، اس لیے سہیلی کی سالگرہ کا بہانہ بنا دیا۔ پہلا جھوٹ جو گھر والوں سے بولا گیا۔ پہلی غلطی کرنے سے پہلے تہیہ کیا گیا کہ بس آخری ہے، مگر نہ وہ جھوٹ پہلا رہتا ہے نہ وہ غلطی آخری۔ اس ناول کا باقیہ حصہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ ویٹ، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب تو کرتے جائیں۔ اتنے پیار، محبت اور لگن سے میں آپ سب کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں، اس لیے آپ بھی اپنی پیاری سی فرینڈ کے لیے تھوڑا سا پیار تو نشاور کر دیں۔ شکریہ۔